खरबों रुपया इस कौम का इसने लूट कर इवन फील्ड में फिर फ्लैट्स, ये पनामा के अंदर कुछ 14 कंपनीज खरबों रुपए के कारोबार कर रही है। इस मुल्क के अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खड्डे में फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जो मैंने हक समझा है मैंने वो कहा है, बरमला कहा। कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, इससे कम मेरे साथ नहीं होता रहा, ज्यादा होता रहा है। ये फशार और ये दबाव रियासती जो तबाही और बर्बादी की तरफ मुल्क और कौम को ले जा रहा है, वो फिशार और दबाव पैदा करने में सुहेल वड़ैच का बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं, वो एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी 26 करोड़ अवाम के खिलाफ बोल रहे हैं। इनकी आइंदा आने वाली नस्लों के खिलाफ बोल रहे हैं और अमल कर रहे हैं। सुहेल वड़ैच का नाम आते ही मेरे अंदर से लान पान निकलना शुरू हो जाती है। वतइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ के दावेदार का ये दावा है, ये फैसला है। वो कभी किसी का हक नहीं मरने देता ना मारता है। अल्लाह का निजाम। और नाज़रीन कराम, इतना कम ज़र्फ अहद है ये कि कर सहाफत के अंदर दाखिल हो चुकी है, जिन्होंने पूरे तालाब को गंदा करके रखा। आज के व्लॉग का आगाज मीर तकी मीर के उस शेर से कर रहा हूं जो इस तरह दुरुस्त बैठता है इमरान खान की जात पर जिस तरह अंगूठी में नगीना। फरमाते हैं, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब हाथ के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है कि नून लीग के मामा मुद्दा उर्फ इरफान सिद्दीकी ने एक प्रोग्राम के अंदर जब मेजबान ने यह कहा कि ये तो मानिए कि इमरान खान जेल मर्दों की तरह काट रहा है, उसके जवाब में इरफान सिद्दीकी यानी मामा मुद्दा ने कहा कि जनाब ये क्या क्या गुजरी है हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर, जितनी सख्तियां उन्होंने बर्दाश्त की, जिस अज़्मो हिम्मत का उन्होंने मुजाहरा किया, वो तो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक हिस्सा है। यानी आप अंदाजा कीजिए, यानी ढिठाई और बेहयाई का ये आलम है कि इमरान खान के बिलमुकाबल सख्तियां बर्दाश्त करने और इस्तकामत के साथ अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने के हवाले से वो किसे पेश कर रहा है? नवाज शरीफ को। चलिए मैं जरा आपको बता दूं, ये मैं अंदर की आपको कहानी कह रहा हूं। जब मैं अंदर की कहानी कहूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने उस पर तहकीक कर ली है और तहकीक करने के बाद मैं पूरे तयक्कुन के साथ वो आप तक पहुंचा रहा। नवाज शरीफ ने नाटक खेलना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ कौन है, ये भी तहकीक कर लीजिए। नवाज शरीफ वो है कि इसके वालिद ने रंगीले को बुलवाया, मरहूम को, और उसे कहा ये मेरा बेटा फिल्मों में काम करना चाहता है। उन्होंने कहा कोई नहीं मियां साहब, ले जाओ, भेज देने। उन्होंने जाकर एक कमरे में कुछ डायलॉग दिए और चेहरा जो है वो पत्थर की तरह जामंद, बेतासुर और मुंह से उल्टे सीधे लहजे के साथ वो रंगीले ने मियां शरीफ से कहा कि मियां साहब मैंने माफ करियो, तो पुत्र एक्टर नहीं जे बन सकता। लेकिन एक एक्टिंग उसने कमाल की, एंथोनी क्वीन की तरह, जैसे कुबड़ा आशिक में की थी उसने, कुबड़े की आशिक की। वो ये चूंकि अब जान पे बनी हुई थी ना, तो बस जी प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। अब उसने अपनी आंखें, यकीन जानिए, अपनी आंखों की पुतलियां ऊपर को चढ़ा ली, छुपा ली, और सिर्फ सफेदी भूतों की तरह नजर आती थी इसकी, और जुबान बाहर निकाल ली, किसकी तरह मैं कहना नहीं चाहता, और एक बाजू नीचे बिस्तर के गिरा दिया कट के, और टांगे जितनी भी खुल सकती थी, एक टांग बिस्तर के इस तरफ एक इस तरफ, और लंबे लंबे सांस ले रहा है। वो वीडियो किसी ने खींच के डॉक्टर यास्मीन राशिद को, डॉक्टर यास्मीन राशिद रोती हुई गई इमरान खान के पास
اور اسے کہا کچھ بھی ہے یہ سیاست ہے, وہ بندہ مر جائے گا, یہ دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں. ایسی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بالکل بس مرنے والے ہوتے ہیں. روح قبض کرنے والا فرشتہ جب پیروں کو آ کے پکڑ لیتا اس میں جان نکالنے کے لیے, تو یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے سے پہلے اس شخص کی جو 2 منٹ کے بعد مردوں میں شمار ہونے جا رہا ہے. تو عمران خان جی بیچارہ سادہ آدمی, اس نے بھی ہاں کر. باجوہ تو ساتھ ہی تھا, باقی سب لگے ہوئے تھے. عمران خان ڈٹا ہوا تھا کہ چھوڑوں گا نہیں. وہ اس لیے نہیں چھوڑوں گا کہ میرا دشمن ہے, وہ اس لیے نہیں چھوڑوں گا کہ خربوں روپیہ اس قوم کا اس نے لوٹ کر, ایون فیلڈ میں فلیٹس, یہ پناما کے اندر کچھ 14 کمپنیز خربوں روپے کے کاروبار کر رہی ہے وہ, اور یہ ٹیٹیز, یعنی اس ملک کے عوام کو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کے کھڈے میں پھینکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, دلدل میں پھنسانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایسے شخص کو عمران خان کہتا تھا میں کیسے چھوڑ دوں, میں نکالوں گا اس کے حلق سے, نکالوں گا میں عوام کا پیسہ. لیکن وہ ناٹک کر کے نکل گیا. یقین جانیے ناظرین کرام, میں نہیں کہتا کہ میں کوئی پاک باز آدمی ہوں, بہت گناہ گار ہوں, لیکن عزت نفس اور انصاف کا ترازو وہ میں نے کبھی اپنی اولاد کے معاملے میں بھی ڈگمگانے نہیں دیا. میں نے اپنی ذات کے معاملے میں بھی کبھی انصاف کے ترازو کو اپنے خلاف بھاری ہوتے کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کیا. میں جو دیکھتا ہوں کیمرہ, یہ جو کیمرہ ہے اس کے سامنے میں بول رہا ہوں, میں انگلی کھڑی کر رہا ہوں, کیمرہ دیکھ رہا ہے, کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. میں بھی جو دیکھتا ہوں, میری بھی آنکھ کیمرے کی آنکھ ہے, میں وہی کچھ لفظوں میں ڈھال کر وہ پیش کر دیتا ہوں. وہ میرے گھر کا معاملہ ہو, وہ میرے دوستوں کے درمیان کوئی نزاع اور معاملہ ہو, وہاں کوئی میری کوئی رائے لے لے, میں تو اول دوستوں کے مابین اور درمیان منصف بنتا ہی نہیں. لیکن خدا نخواستہ کبھی ایسا وقت آیا ہے تو جو میں نے حق سمجھا ہے میں نے وہ کہا ہے, برملا کہا. مثلا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے میں نے 9.5 سال جیلوں قلعوں میں وہ گزارے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یقین جانیے, مجھے کہنے دیجیے کہ یہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے کم میرے ساتھ نہیں ہوتا رہا, زیادہ ہوتا رہا ہے. یہ سارے مرحلے میں گزرا ہوا ہوں. تو عمران خان پر جو گزر رہی ہے میں محسوس کر سکتا ہوں. وہ ان سے نہیں ٹوٹ رہا, وہ ان کے سامنے نہیں جھک رہا, وہ ان کی ڈھیل جو آفر کرتے ہیں وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں اور ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں. تو ایک ایسے شخص کو ملانا نواز شریف کے ساتھ, یہ ماما مودہ عرف عرفان صدیقی کو کوئی حیا کوئی شرم نہیں آتی اس عمر میں, کیا لے جانا ہے تمہیں اس دنیا سے. سہیل وڑیچ ہماری راتیں اکٹھی گزرا کرتے تھے. یہ جو کتاب میں نے لکھی, میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے لکھنے میں سہیل وڑیچ کا بہت سا ہاتھ ہے. وہ مجھے کہا کرتا تھا پٹ صاحب آپ لکھیں, آپ یہ قوم کی امانت ہے آپ کے سینے کے اندر, اسے باہر نکالے. اب ہوا کیا ہے مجھے کہ سہیل وڑیچ کا نام آتا ہے تو اس میں تحف بھیجنے کو میرا جی چاہتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو حالت ہے, جو بربادی کی طرف مسلسل پش کیا جا رہا ہے, قوم جو تباہی کی جانب تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے, یہ فشار اور یہ دباؤ ریاستی جو تباہی اور بربادی کی طرف ملک اور قوم کو لے جا رہا ہے, وہ فشار اور دباؤ پیدا کرنے میں سہیل وڑیچ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, مجیب الرحمان شامی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, یہ جیدے چنگڑ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جتنے لوگ بھی اس وقت عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں وہ ایکچولی پاکستان کے خلاف اور پاکستانی 26 کروڑ عوام کے خلاف بول رہے ہیں, ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے خلاف بول رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں. اس لیے میں سہیل وڑیچ کو, کیوں کہ بھائی سہیل وڑیچ, مجھے کہا میرے دوستوں نے کہ معاف کر دو سہیل وڑیچ کو, وہ بابا میرا اس سے کیا لینا دینا ہے. ہو سکتا ہے کوئی جمالیاتی لمحہ ہو, چونکہ وہ سمجھتا ہے سہیل وڑیچ بھی کہ میں کوئی
اپنے منہ سے لفظ کسی کے کہنے پر نہیں نکال سکتا، مارگلا کے سارے پہاڑ سونا بنا کر بھی اگر مجھے دے دیے جائے۔ سہیل وڑیچ سمجھتا ہے کسی دباؤ کے تحت میں اپنی زبان سے وہ لفظ کٹوا سکتا ہوں، گردن کٹوا سکتا ہوں، چمڑی اتروا سکتا ہوں منصور کی طرح، لیکن اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکال سکتا جو کیسٹ بنا کر میرے منہ میں کوئی ڈالنے کی کوشش کرے۔ کہ آج تک اسے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ بتاتا کہ 8 فروری کو کیا ہوا ہے، وہ صرف اس لیے کہ فارم ہاؤس دیا ہوا ہے یہ جاتی عمرہ والوں، جاتی عمرہ والے دی ہوئی گاڑی ہے اس کے پاس، جاتی عمرہ کی مہربانیوں سے آج وہ کروڑ پتی بلکہ ارب پتی ہے۔ یہ وہی سہیل وڑیچ جو 650 روپے میں ملازم ہوا، یہ وہی سہیل وڑیچ ہے جس کے جوتوں کے تلووں میں سوراخ ہوا کرتے تھے، یہ وہی سہیل وڑیچ ہے جو کچے کوٹھے سے، قابل احترام ہے وہ کچا کوٹھا، وہ تو اقبال نے کہا تھا میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یہ میں نیگیٹو انداز میں نہیں کہہ رہا، ایک کچے کوٹھے میں پیدا ہوا اور فارم ہاؤس تک کے سفر میں اس نے کیا کچھ کھو دیا کہ مجھ جیسا شخص جو اپنی کتاب لکھتے اس کے دیباچے میں لکھے، اور آج اپنے ہی لکھے پہ میں شرمندہ ہوں کہ مرد درویش سہیل وڑیچ، اور آج مجھے سہیل وڑیچ کا نام آتے ہی میرے اندر سے لان تان نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ آج تک وہ نہیں بتا سکا کہ 8 فروری کو کیا ہوا۔ 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ تو درکنار، دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ 111 بریگیڈ آ کے قبضہ کر لیتا اور کہتا جی مارشل لا، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ 21ویں صدی میں جمہوریت کا جنازہ نکل جائے اور عوام اس جمہوریت کے جنازے میں بھی شرکت سے گریز کرے۔ ایسی توبہ کروا دی ہے ڈیموکریسی سے اور انتخابی نظام سے۔ اس میں کردار ہے سہیل وڑیچ کا، ماما مدا عرف عرفان صدیقی، وہ میرا دوست ہے، وہ سوچتا ہوگا شوکت عزیز صدیقی میرا بھائی ہے، میرا یونیورسٹی فیلو ہے، بطور جج جب وہ جج تھا تو میرے پاس آ جایا کرتا تھا کہ پائیا جی تو گپ شپ لانے کے دل کرتے، میں کہا آ جاؤ جی گپ شپ لاؤ، تو تکیہ دے کہتا تھا لیٹ جاؤ یار یہاں بیٹھو، سناؤ کیسی گزری ہے، اپنے تجربات بیان کرو۔ پھر میرے ساتھ وہ کچھ شیئر کرتا تھا وہ میں آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن آج وہ بھی سوچتا ہوگا شوکت عزیز صدیقی یار میرا بھی اسے حیا نہیں۔ یہ مسئلہ ذاتی تعلقات کا نہیں شوکت صدیقی صاحب، یہ کریکٹر کا معاملہ ہے۔ اور شوکت عزیز صدیقی آپ کا کریکٹر بھی مشکوک ہو گیا کہ آپ نے کیا کیا، وہ پھر طویل ہو جائے گا میرا یہ ولاگ۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا قول ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان جو ہو قدرت اسے وہی کچھ بنا کے لوگوں کو دکھا کے پھر اس کے سفر زندگی پہ ختم شد کی مہر نہ لگائے۔ آپ نے دیکھا نہیں، سارا جہان گندگی کے ٹکرے اٹھا لے، کسی پہ پھینکتا چلا جائے، ساری دنیا مل کے اس کے خلاف کچھ کہہ لے، لیکن وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ کے دعوے دار کا یہ دعویٰ ہے، یہ فیصلہ ہے کہ وہ کبھی کسی کا حق نہیں مرنے دیتا نہ مارتا ہے، اللہ کا نظام۔ تو جو کچھ کوئی ہوتا ہے اس کا پردہ اتر جاتا ہے، اگر کسی پر غلیظ پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو تو فطرت اس کا پردہ پرے ہٹا کر اس کا چاند کی طرح چمکتا چہرہ لوگوں کے سامنے لے آتی ہے۔ اور 100 پردے اپنے عیبوں پہ کوئی ڈالے، اپنی برائی پہ، بے حیائی پہ، بے شرمی پہ، لیکن بے حیا اور بے شرم انسانوں کا پردہ بھی چاک کر دیتی ہے قدرت۔ جتنا گندا کریکٹر ادا کر رہے ہیں صحافی، بھائی میں کہتا ہوں، دیکھیں میں کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، صحافت کے اندر خواتین ایک کمال ہے، قابل احترام ہے وہ، اور میں نام اگر لیتا چلا آؤں صحافت کے اندر تو بڑے بڑے باکمال نام ہیں، لیکن کیا کیا جائے۔ اور ناظرین کرام، اتنا کم ظرف عہد ہے یہ
کہ رنڈیاں اٹھ کر صحافت کے اندر داخل ہو چکی ہیں، جنہوں نے پورے طلاب کو گندا کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح انتہائی غلیظ لوگوں نے صحافت کے نام کو ایک گالی بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو اگر میں نہیں جانتے ہوئے رمزہ شناہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 کمی بھی ہوگی، خوبی بھی اس نے دی ہوئی ہے جس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انسان میرے سامنے آئے، میرے باطن پہ اس کا انعکاس وہ ہوتا ہے جس جانور سے اس کی حسرتوں کی مشابہت ہوتی ہے، میرے باطن پہ وہ جانور آ جاتا ہے، کوئی کتا، کوئی بلا، کوئی نیولا، کوئی مور، چھل، پتہ نہیں کیا۔ نواز شریف کے ساتھ موازنہ عمران خان کا، کبھی اس نے کہا میں بیمار ہوں؟ کیا کہتا ہے وہ کہ میرے ڈمل نہیں ہے، میرا فلاں نہیں ہے، وہ ورزش کرتا ہے۔ ان حالات میں بھی ناظرین کرام، میں جو آپ کو اندر کی خبر دوں گا وہ میں اللہ کو گواہ کر کے دوں گا۔ ورزش نہیں وہ چھوڑ، بجلی اس کی بند کر دیتے ہیں جب اس کی ورزش کا وقت ہوتا ہے، پہلے ہی وہ حب سے، چونکہ یہ جو پچھلا پورا مہینہ گیا ہے، اس مہینے کے اندر 4-5 رپورٹس مجھے اس کی ملی ہے اندر سے گزرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے لوگوں نے، اندر سے وہ اتنا سکی ہے ناظرین کرام، اور باہر سے یہ اتنے دکھ اس پہ نازل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی مصیبتیں اس پر ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ حیران تو آپ ہیں، وہ جو میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اس سے محبت کرتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، خواتین کے دلوں میں بسا ہوا ہے، وہ آنسو بہاتی ہیں اس کا حال جب سنتی ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہے محرم الحرام کے مہینے میں عزاداری کے بھی دیکھی ہے، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، چیخیں مارتے ہوئے، سر پیٹتے ہوئے، سینہ کوبی کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کبھی؟ اس کے قریب حال ہے عمران خان کو محبت کرنے والے لوگوں کا۔ لیکن اے عمران خان کے حال پر رونے والوں، میں آپ کو گرنداری سے آگاہ کرتا ہوں کہ وہ رنج و راحت کے تصورات سے ورا ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنا پورا جسم، یعنی اپنا مادی وجود اسی طرح باہر پھینک دیا ہے جیل سے، جس طرح مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ اپنے جوتے اتار کے باہر اور پھر آپ جا کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو یا صف میں جا کے کھڑے ہوتے ہو۔ اسے نگیشن کر دی ہوئی ہے اپنے وجود کی، مادی وجود کی، اپنے کلبوت کی۔ وہ سر تپا روح کی روح ہے، اور اس کی روح مسرت کے اس دائرے میں پرواز کرنا ہے۔ مصیبت کا وقت آتا ہے، کوئی میں کچھ کہنے لگتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتی ہیں وہ مصیبتیں، دیکھنے والے سمجھتے تھے بڑا ظلم ہو رہا ہے، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پہ جس جگہ پہ جا کے رپٹ وہ کڑے پہ وہ اسے ٹھوکتے ہیں، ان جگہوں کو جان بوجھ کر انہوں نے باہر رکھا ہوا اتنا موٹا لوہا کہ چل کے دکھا بھائی۔ وہ چلتے تھے تو گوشت اڑتا تھا، میرے ٹخنوں سے گوشت اڑتا تھا، خون نکلتا رہتا تھا ہر وقت۔ اور وہ مقام آ گیا تھا کہ میں دیکھ کر کہتا تھا نکلو نکلو اور نکلو، جو باقی رہ گیا وہ بھی نکلو۔ مچھر آگے بیٹھے تھے، میں نے اڑانے چھوڑ دیے تھے، میں نے کہا کھاؤ کھاؤ کھاؤ، مجھے چوسو میرا خون، کر لو جو کرنا جی۔ تو ناظرین کرام، آپ خاطر جمع رکھے، آپ کو اللہ نے وہ لیڈر عطا کیا ہے جو میں نے آغاز میں شعر نظر کیا تھا عمران خان کی، دوبارہ دہرائی دیتا ہوں، مت سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے چرخ برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، عمران خان جیسے۔ 5 تاریخ تک آپ نے مومنٹم اس جگہ پہ لے جانا ہے کہ جب آپ کا لیڈر اس قوم کا محسن عمران خان کوئی آواز دے، جو آواز دے گا وہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری ذات کے بالمقابل ہر ذات کی کوئی نفی کر دے، ہر آسرے اور سہارے کو تج کر کے صرف مجھے اپنا سہارا بنا لے،
تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جب بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جب دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جب پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جب وہ چلتا ہے۔ عمران خان اس مقام پہ پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ العظیم اس کی دیکھنے کی ایک ادا کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جو کہے گا وہ ہوگا، اور جو کہنے جا رہا ہے اس پہ کان دھریے گا۔ 5 تاریخ کے بعد، 5 اگست کے بعد ابھی جو اس نے کہا ہے اس پر عمل کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان حقیقی آزادی سے ہمکنار ہو جائے گا، آپ کی اور میری نسلوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، پاکستان تباہی بربادی کی دلدل سے نکل کر ترقی، کامیابی اور کامرانی کی شاہراہ پر رواں دواں ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ پاکستان پائندہ باد۔